बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि अगर आज क्रिकेटर ना होता तो रिटायर्ड फौजी होता। 6 सितंबर 1965 की जंग में सिर्फ 12 साल का था, मगर पाकिस्तानियों का वो जज्बा देखा है। मुल्क और कौमें तब तबाह होती हैं जब इदारे ठीक काम नहीं करते। इस वक्त वाहिद मुनज़्ज़िम पाकिस्तानी इदारा फौज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का GHQ में यौम शहदा की तकरीब से खिताब। 6 सितंबर यौम दिफाए शहदाए पाकिस्तान। शहदा ने अपना आज हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया। 1965 और 71 की जंगों से बहुत कुछ सीखा, अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत किया और दहशतगर्दी के नासूर का मिलकर मुकाबला किया। आज दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यौम शहदा की तकरीब से खिताब। इस पर तफसील से बात करने के बाद जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जेल जाते ही नवाज शरीफ को ऑपोजिशन इत्तेहाद की फिक्र खाने लगी। अपनी और मरियम नवाज की रिहाई पर NRO के तासुर को खत्म करने के लिए ऑपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल ARD तर्ज के इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद निकले। नवाज शरीफ की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ तहरीक के कदोखाल पर तवील मुशावरत मुकम्मल हो चुकी और पीपल्स पार्टी से राब्तों की तमाम तर जिम्मेदारी शहबाज शरीफ, अयाज सादिक और राना तनवीर को सौंप दी गई है। क्या पहले रोज से तकसीम शुदा ऑपोजिशन नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रिहाई के लिए मुत्तहिद हो जाएगी? क्या मुत्तहिदा ऑपोजिशन की यह तहरीक अदालती फैसला तब्दील करवा देगी? और क्या नवाज शरीफ अपनी रिहाई के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं? वो क्या मंसूबाबंदी हो सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि PTI हुकूमत भी नून लीगी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल निकली है। सीनियर अफसरान को खुडे लाइन लगा दिया गया है और जूनियर अफसरान को अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया गया। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आमिर साहब की जुबानी भी जानेंगे, मगर इसके साथ साथ अहम खबर यह भी है कि 5 सितंबर के अदालती हुक्मनामे को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। मगर आमिर साहब, सबसे पहले इस अहम दिन 6 सितंबर की मुनासबत के हवाले से हम बात करेंगे। जैसा से आर्मी चीफ साहब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, कौन से ऐसे मकासद अभी भी बाकी हैं इस मुल्क को मजीद अजीम तर बनाने के लिए? 6 सितंबर हर एक के लिए डिफेंस डे, यौम दिफा जो होता है तकरीबन हर मुल्क में मनाता है। वह हमारे लिए ये ज़्यादा अहमियत का इसलिए भी है कि जब ये मुल्क बन रहा था तो इंडिया की उस वक्त की लीडरशिप ने इसलिए इजाज़त दे दी थी कि उनका ख्याल था कि ये चल नहीं सकेगा और हमने गलतियां ज़रूर की, आधा मुल्क भी गंवाया, मगर बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने से 5 गुना बड़ी आबादी के दुश्मन, 5 गुना बड़ा साइज़ के मुल्क दुश्मन और 1000 गुना बड़ी इकॉनमी से 70 साल में भी अपने ना सिर्फ मुल्क को बचा के रखा और वो अपना उसका दिफा किया। इसलिए 6 सितंबर हमारे लिए दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। इस साल का ज़्यादा अहम और भी बन जाता है क्योंकि साथ में उन्होंने यौम शहदा भी रख दिया और उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे ये पिछले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर जितने शहदा हैं 70,000 75,000 के दरमियान फिगर आ रहा है। ये हमारी जो भारत के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं उन सब की कैजुअल्टी से मिला लिया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है। सो हमारी सबसे बड़ी जंग ये जंग है और आज जनरल बाजवा ने सही उसका जिक्र किया कि हमने सबक 65 के भी सीखे हैं, 71 के भी सीखे हैं और मगर ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर और ये जो पिछले 10-20 साल में हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है इसमें बहुत कुछ सीखा है। मैं इसमें ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर वो जिक्र करते थे कि हमने कारगिल और बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के हवाले से वहाँ जो हुई उसमें भी बड़ा कुछ सीखा है और मैं समझता हूँ ज़िक्र करना आज के दिन इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे IIC के एक साबिक सरबराह जो कि DG MO भी रहे, उन्होंने एक दफ़ा बताया था अपने दफ्तर के अंदर कि जनरल मुशर्रफ ने अपने आर्काइव्स में से कारगिल का और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप अगर अपनी गलतियों को पढ़ेंगे नहीं और आग को नहीं रखेंगे, तो गौर नहीं करेंगे, गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो ये आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ये वो मौके होते हैं
کہ جس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اپنے حال، مستقبل اور ماضی سب پہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور پورے نیٹو کی افواج مل کے بھی 17 سال میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ہم نے بڑا نقصان اٹھایا، بڑا کچھ کیا، مگر پھر بھی اس کرائسس سے پورا نہیں نکلے، مگر کافی حد تک نکل گئے ہیں۔ اور مزید اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ نہ صرف کہ ہم یہ ان چیزوں کو غور کر رہے ہیں، ہم ان وجوہات پہ بھی غور کر رہے ہیں فائنلی کہ یہ ہم ان مسئلوں میں پڑے کیوں، ان جنگوں میں پڑے کیوں، اور یہ مسائل ہوئے کیوں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی سنجیدہ ایک بحث چل رہی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ دیکھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں فوج میں بھی برداشت بہت زیادہ آ گئی ہے، وہ والی فوج نہیں رہی ہے کہ سوشل میڈیا میں جس قسم کی باتیں آج کل کرتی ہیں، آج سے 20 سال پہلے اگر ایسا ہوتا تو یہ قیامت ہی آ جاتی۔ 20 سال کو زیادہ پیچھے نہیں چلے گئے، 20 سال 10 سال پہلے بھی کہہ لیں، اخبار ٹی وی میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ باتیں کرتے وقت میں کھل کے کر رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، نہ صرف ٹی وی اخباروں میں نہیں کیا جا سکتا، سوشل میڈیا پہ فوج برداشت کرتی ہے۔ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے کہ یہ دنیا بدل چکی ہے، اور اس دنیا بدلتی دنیا کے ساتھ فوج کو بھی بدلنا ہے، اور فوج بدل رہی ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت چیز ہو گئی ہے کہ سول ملٹری کا گیپ کم آ گیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان جو جی ایچ کیو میں جن کو جو گئے اور ان کو جو بریف کیا گیا، جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ واقعی کافی سارے جو بڑے ہی کنٹروورشل ٹاپکس رہتے تھے کہ اس لڑائی کو، اندرونی لڑائی کو، دہشت گردی کو اور یہ مذہبی شدت پسندی کو خاص طور پہ، اس کے اوپر جو ایک گیپ تھا سول ملٹری میں، وہ کافی حد تک برج ہو گیا ہے، اور وہ واقعی ایک پیج پہ ہیں۔ یہ خبریں آئی ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ یہ اس کی عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا ابھی یہ کل پرسوں جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو تھا کہ یہ لڑائی صرف تھیٹر آف وار میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہر گلی محلے مسجد کے اندر یہ جا چکی بھی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نرسریاں جو ہیں جہاں سے یہ دہشت گرد پنپتے ہیں، وہ مدرسے جو ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ جو تعلیمی میں اس کے اندر دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور ہم بحث کر رہے ہیں، بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی تقریر ان کو اب بڑی فلبتی بڑی اچھی کر لیتے ہیں، آج بھی وہ بڑی اچھی کی انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ایسی تقریریں لکھی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی کیونکہ سنجیدہ اوکیشنز ہوتے ہیں، اس میں ایک دو لائن کی نپی تلی بات ہوتی ہے، لکھی بھی ہونی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے کئی باتیں بہت اچھی کی، اس میں ولولہ فوج کا بھی بڑھایا، ملک کو بھی اٹھایا اور اس طرح کی باتیں کی۔ پر میں ایک بات ان کی سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو دہشت گردی کے خلاف تھی یہ ہماری نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے، شروع میں 80 کی 90 کی دہائی میں ہمیں اس کے اندر دھونسا گیا، اور ہماری اپنی لیڈرشپ اس وقت کی، خاص طور پہ ضیاء الحق کی، انہوں نے اس میں دھکیلا، اور پھر اگین مشرف صاحب نے مزید اس کے اندر ہمیں دھکیلا۔ مگر بعد میں جب 70,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے تو یہ ہماری جنگ بن چکی تھی، اور یہ آج بھی اب ہماری جنگ ہے، یہ کسی کی جنگ نہیں ہے۔ اگر 70,000 لوگ مرنے کے بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، تو میرا بڑی ڈیو اپالوجیز میں یہ اس پہ کہہ رہا ہوں۔ باقی انہوں نے بڑی اچھی تقریریں تھیں، اور جنرل باجوہ کی بھی تقریر اچھی تھی۔ اوورآل فنکشن دیکھ کے جو ہے نا دل کو بڑا حرارت بڑھ گئی ہے۔ کلاس صاحب بڑا جیسے کہا کہ ایک انتہائی ایک اہم یہ ہمارا دن ہوتا ہے، اور اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اس کو 6 ستمبر کے ساتھ انہوں نے شہداء کا دن منانا شروع کیا، اور بڑے لوگوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں۔ مجھے آج ایک پیرنٹ ہیں، وہ بھی بریگیڈر ہیں، ان کا نام ہے شبیر حسین صاحب، ان کا بیٹے کا یہ ان کا یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ علی حسن، یہ 10th کلاس میں تھے جب پریڈ لینڈ والا ہوا، اور اس لڑکے نے
اپنی جان بچانے کی بجائے بہت سارے اور جو لڑکے تھے ان کی جان بچی اور ان کو وہاں پہ تمغہ بھی دیا. ایسے اے پی ایس میں ہم نے دیکھا. یہ چھوٹی باتیں ہم نے, صرف فوجیوں کی قربانیاں نہیں تھی, یہ اور بھی یہ خیر ان کے بیٹے ہیں, فوجی کے ہیں, ان کے بیٹے, لیکن بیٹا کسی کا بھی ہو, وہ فوجی کا ہو, سول کا ہو, کسی کا بھی ہو, ہم نے اے پی ایس میں دیکھا. اور ایک آف کورس پوری فیملیز ہمیشہ کے لیے افیکٹ ہوتی ہیں. چلو ہم تو ایک دن دیکھ لیتے ہیں, سال میں ایک دن بات ہو جاتی ہے, فیئر انف. جو اس میں جو چیزیں اگین اچھی تقریریں ہوئی ہیں, جیسے عامر کہہ رہا ہے, ان پہ تقریروں پہ ہم کیا بات کریں, ایک دو ایشوز عامر نے بھی ریز کیے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے چھوٹا سا, مطلب کتنا سچ بولا جا سکتا ہے, ایک حد تک کی بات کی جا سکتی ہے. ابھی یہی جو بات کی ہے انہوں نے, اگین میں کہوں گا جناب باجوہ صاحب نے بڑی پرسائز اور اس کو مختصر سپیچ کی, تاکہ پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی آ کے وہ جو کہہ رہے ہیں قوم کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی. ایک چیز پہ اس پہ جو میرے لیے تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, آئی ہوپ سم ون ایلس ول ایکسپلین اٹ ٹو می, عامر نے بات کی ہے, اس پہ ڈیبیٹ چاہیے پھر تھوڑی سی. جب آپ یہ کہیں گے یہ ہماری جنگ نہیں تھی, تو واٹ اباؤٹ دا فیملیز جو سامنے بیٹھے, پالیسیز کس نے بنائی تھیں؟ آپ اچھا کہیں برا کریں, یہ پالیسی نہ نواز شریف کی بنی ہوئی تھی, نہ یہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی, نہ جنیجو صاحب نے بنائی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پریمیئرس. نہ گیلانی کی تھی, تو نہ یہ راجہ پرویز اشرف کی تھی, تو نہ جناب کسی اور کی تھی. سو فار گاڈ سیک, ایک دفعہ جہاں پہ سول ملٹری ایک پیج پہ آ چکے ہیں نا, اٹس اے گڈ نیوز کہ عمران خان کو انہوں نے بڑے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے, بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں, بڑا ان کو ایک واقعی لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس کی ہماری آرمی اس کی وہ رسپیکٹ دے رہی ہے. پھر ایک کام کریں دونوں سر مل کے بیٹھ کے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو چلو ہم تھوڑے سے انوانٹڈ کہیں, وٹ ایور ہمارے جیسے لوگ ہیں, آپ پھر ہمیں ذرا فیصلہ کر کے دے دیں کہ اس سے پہلے وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے بڑے آ کے چیزوں کو انہوں نے آ کے وہاں سے ٹھیک کیا ہے, وہ انہوں نے سول ملٹری ریلیشن شپ بہتر کیے ہیں اور بڑے اچھے سٹیپس لیے ہوئے ہیں, فیئر انف. اس سے پہلے اب جنرل مشرف صاحب تھے آرمی چیف سر, جنرل کیانی صاحب رہے ہیں 6 سال, مشرف صاحب 9 سال رہے ہیں, جنرل رحیل صاحب 3 سال رہے ہیں. اور یاد ہوگا رحیل صاحب کے دور میں بھی یہ چیز چل رہی تھی, ضرب وہ کیا ان سی تھی جو انہوں لاسٹ میں چل رہی تھی. یہ ہمیں یہ بتایا جائے اگر یہ جنگ ہماری نہیں ہے تو یہ اس قوم کے 70,000 بچے, والد, ان کی فیملیز, ان کو کس نے کروایا ہے؟ آپ اور ہمارے سے تو کسی نے پوچھا, نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, نہ وہاں سے فیصلے کیے گئے ہیں. سو یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو مجھے ان لوگوں کی ضرور فکر آتی ہے جن کا بیٹا غلط اور was not appropriate for this occasion. تو سو آپ تھوڑا سا اس پہ کریں, یا تو آپ ہمیں جواب دے دیں کہ جن لوگوں نے پھر اس جنگ میں ہمیں دھکیلا تھا, پھر جرات کریں سارے کمیشن بنائیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں نا, یا کوئی بھی سویلین کا پارلیمنٹری کمیشن بنا دیں, پھر انویسٹیگیٹ کر کے. کوئی تو میں تھوڑا سا کنفیوژن, مطلب ایک چیز آتی ہے, ہمیں کہا جاتا ہے یہ 9 سال تک مشرف دور میں کہ ہماری جنگ ہے, ہم نے فائٹ کرنے, فیئر انف لوگ نے فائٹ کی. جنرل کیانی صاحب اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں سر, اس کے بعد جنرل رحیل صاحب بھی کنٹینیو کرتے ہیں. آل آف سڈن آفٹر 16 ایئرز اور 17 اور سو ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی جنگ نہیں ہے. تو میں اگین ایز اے اس کے سٹیزن آف پاکستان, ان مطلب مئوں کے, ان بچوں کے, ان کی تصویریں دیکھ کے ہم تو سو نہیں سکتے تھے بعض دفعہ. ہمیں سمجھایا جائے یہ پھر کس کی جنگ تھی, اس کا نقصان ہوگا ہمیں صاحب. اگر یا تو آپ ہمیں بتایا جائے کہ اس جنگ کو کس نے شروع کروایا تھا اور اس کو بدلے میں کس کو کیا کچھ ملا ہے, یا پھر یہ نیریٹو جو ہے نا سر, اب اس نیریٹو کا اس کا نقصان یہ ہوگا جو آپ کا فوجی لڑ رہا ہے وہاں پہ بارڈر پہ کھڑا ہے, وہ پاکستان کے اندر کھڑا ہے, آپریشن میں حصہ لے رہا ہے, ابھی بھی وہاں پہ وہ اپنا فرنٹ پہ وہ ڈٹا ہوا ہے, بینڈ آف برادرز وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پہ, اس پہ مرال پہ اثر پڑے گا. وہ سمجھے گا کہ یہ میری جنگ نہیں, تو میں اس پہ گولی کیوں چلا رہا ہوں جو دہشت گرد آئے ہوئے ہیں یا لوگ اندر رہے ہوئے ہیں. نو یو ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. غلط ہوا, صحیح ہوا, اور پھر اس کی ذمہ داری معذرت کے ساتھ ہم کے پولیٹیشنز کے اتنے نہیں رہ پاتے, لیکن اس کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ نہیں ڈالی جا سکتی. پاکستان کی سیکورٹی کے فیصلے, پاکستان کی فارن پالیسی کے فیصلے یہ پارلیمنٹ نہیں کرتی. ان کو آپ کہیں کہ یہ اپنا مال بناتے رہے. ان پہ بھی ہمیں شکایتیں ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا, آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے, آپ نے سیکورٹی پالیسی خود اپنے ہاتھ میں نہیں لی, آپ نے یہاں پہ آکری فارن پالیسی نہیں لی, آپ مال بناتے رہے, پیسے بناتے رہے, لندن, جدہ, دبئی. آپ نے کہا جناب آپ اپنا کام کریں, آپ جانیں, دنیا جانے, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, ہمیں پیسے بنانے دیں, ہمیں مال بنانے دیں, ہم جدہ میں جدادیں خریدیں, لندن خریدیں, دبئی خریدیں. آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا. اس کا نتیجہ یہ نکلے 70,000 بندہ مارا گیا ہے. اینڈ ٹل ڈیٹ وی آر آسکنگ ایچ ادر کہ ہماری تھی یا نہیں, کہ جنگ تھی یا نہیں تھی. سار اس کا نقصان ہوگا. اب آپ کو تھوڑا سا اس پہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, عمران خان صاحب سے اور ان سے جنرل باجوہ صاحب سے, کہ دوبارہ سر آپ بیٹھیں, ایک بریفنگ لیں, یہ فیصلہ کر کے نا ایک دفعہ وہاں سے اٹھیں, اور پھر اس کے بعد ایک قوم کو بریف, عمران خان صاحب قوم سے خطاب کر لیں, یا باجوہ صاحب وہاں سے کوئی اپنا پریس ریلیز اپنے GHQ سے آ کے کروائیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی,
ये किस लिए हुई, कौन कौन इसमें जिम्मेदार थे, मैं था, आमिर मतीन था, सरवत थी, पार्लियामेंट थी, ए था, बी था, जी था, वो नतीजा करके एक दफ़ा कर लें। अपने फौजी को ना डिमोरलाइज करें, जो खड़ा हुआ लड़ा है आपकी वो जंग, उसको ये मत बताएं किसी और की जंग आप लड़े, आपने गोली खानी है, मारनी नहीं है। अच्छी बात है कि आज इमरान खान ने और जनरल साहब ने कि उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल या उस इशू में नहीं गए कि उन्होंने अमेरिका पे बात नहीं की, इंडिया पे बात नहीं की, अफगानिस्तान पे नहीं की कि एक डे है हम इसमें नई कंट्रोवर्सी में ना आ जाएं। मेरा ख्याल दैट वाज उसकी वही स्टेप था कि उन्होंने एक और यहाँ रीजनल उन्होंने कोई इस पे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की कि उनको एतराज़ होता या हमें होता कि शोहदा के ऊपर बात शोहदा पे रहे। और अगेन उनकी वेल क्राफ्टेड थी, हमें सिर्फ एक दो पोर्शन थे जिसकी हमने बातें कर दी, अच्छी तकरीरें थी। आज उसका एक और चीज़ हम नहीं देख रहे, तो बड़े खुश हो रहे थे हम कि ये हमने उनको बड़ा कोल्ड शोल्डर्स दिए हैं। इंडिया ने इससे फ़ायदा उठाया है हमारे कोल्ड शोल्डर देने से। 70 साल अगर हमारी जंग नहीं थी, मान लेते इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, बंदे हमने मरवा लिए, दरअसल आमिर साहब हमारी समझदारी भी देखते हैं, बंदे हमने मरवा लिए, जंगें हमने बकौल हमारी इसके लीडरशिप के सिविल मिलिट्री के, जंगें अमेरिका की थी या यूरोप की थी, वो यूरोप की जंग थी, अमेरिका की थी 80s में, अभी भी अमेरिकन और यूरोप की उसकी नेटो की लड़ाइयाँ थी जो हमने लड़ी हैं। हमने 17,000 बंदे मरवाने के बाद यहाँ नेटो सप्लाईज हमने 16 साल तक फ्री उनको रोड उनको एक्सेस दिए, $1 1 टक्का नहीं लिया हमने उनसे। और उस ताजिकिस्तान को ये जब उन्होंने किया था, जहाँ सलाला हुआ था, हमने बंद किया था जनकियानी के दौर में, उन्होंने $1,700 पर कंटेनर लिया था। हमने 16 साल हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे GHQ ने, जो हमारे माजी का रहा है, इन्होंने उनको फ्री एक्सेस दिया अमेरिकन को, 1 टक्का नहीं। हमारी सड़कें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। वो MM रोड जो मजाक बना है ना मेरे हवाले से, हमारी बेसिस इस्तेमाल हुई, वो सारी बेसिस हुई, हमारे रोड इस्तेमाल हुए, तबाह हो गया, जिसके पैसे भी लेते रहे हम अमेरिका से, $32 अरब का आते हैं। हमने उनके लिए जंगें लड़ी बकौर हमारे, हमने बंदे मरवाए अपने, हमारी फैमिलीज तबाह हुई, हमने रोड तबाह करवाए, स्ट्रक्चर तबाह करवाए। आप कहते हैं $180 अरब का फिगर दे रहे थे उस दिन। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या बनी है सर कि हमने जनाब ये जो अमेरिकन वजीर खारजा आना है ना, इसको हमने जरा कोल्ड शोल्डर दिखाने। उन्होंने इंडिया ने क्या किया सर, उन्होंने अपनी वजीर खारजा भेजी है। उन्होंने जनाब आप पाकिस्तान से होके आ रहे हैं ना, वहाँ कोल्ड शोल्डर मिले, आपके अलाइज थे, हम आपको जहाँ प्रोटोकॉल देते। आज उनका मुश्तरका लामे पड़ा है। हो गया, पहले उल्टा होता था, पहले हमारे यहाँ उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आ जाता था तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर खड़ा होता था और वहाँ कोल्ड शोल्डर होता था। आज क्या हुआ, आज उनको पढ़ा है आपने सर, उनका जो प्रेस रिलीज आया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर 2 ने आज इशू किया है, उस पर कोई पाकिस्तान में किसी का उसको पढ़ा गया है। सो हमें थोड़ा सा फिर अगेन कहेंगे, आप अपनी गुफ्तगू में फॉर्म रहें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे फॉर्म रहें, अपना जो मौक़िफ़ है उस पे फॉर्म रहें। लेकिन अगर आप इतने सालों की आपके बकौल गुलामी करने के बाद भी अगर फिर भी आपको, जब आपको चाहिए कि फ़ायदे लें ज़रा उनसे, अमेरिका से लें, यूरोप से लें, जो फ़ायदे अब इंडिया ले रहा है, वो फ़ायदे लेने की बजाय हमें यही कहा गया कि डट जाएं जनाब। हम डट गए आमिर साहब, और ऑफ कोर्स जो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा उनको अंडरस्टैंडिंग है कि जनाब हमने इसको चीज़ें करनी है। हम तो ले मैन के तौर पर जो चीज़ें हमें सामने समझ आ रही हैं सर, उसी पे कह सकते हैं कि 70 साल बाद हमने कहा है कि जनाब हम ये जो अमेरिकन को सीधा कर लेंगे। लेट्स सी, जो वहाँ से आया ना बयान, वो पाकिस्तानियों ने, मेरा ख्याल है उन्हें पूरा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है कि रीजनल रीअलाइनमेंट जो हो रही है वो पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के खिलाफ में। खुदा ना खास्ता कल को कोई वार पाकिस्तान पे आती है तो क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होगा या उसको 1971 की तरह ही विल प्ले या उसकी शी विल प्ले उस न्यूट्रल कि मेरा कोई, तो 71 में भी चाइनीज हमारे दोस्त ना न्यूट्रल थे। आमिर साहब आपको पूरी हिस्ट्री का पता है। सो रीअलाइनमेंट जरूर करें सर, लेकिन जरा ये देख लीजिएगा कल को अगर कोई आती हैं चीजें तो हु विल स्टैंड विद अस। ठीक है, बिल्कुल। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है और इसके साथ साथ जेल तो चले गए नवाज शरीफ साहब, मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद की फिक्र भी उन्हें खा रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब अपनी रिहाई के लिए आखिर कौन सी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात होगी अरबों की जो करप्शन हुई है क्लासेस, अब उस पर मुश्तरका तहकीकाती टीम भी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो वही आपको याद होगा बहुत पहले जब उस वक्त पनामा पे बना था ये सारा, उस वक्त JIT बनाई गई थी। मेरा ख्याल है अब किसी वक्त हमने शो में एक उस वक्त भी प्रपोज किया था, हमारा ख्याल था
کہ مستقل بنیادوں پر ہمارے سپریم کورٹ کو یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو عامر صاحب بات کہتے تھے ریگڈ ایک سسٹم بنا دیا ہے، نیب میں بھی ریگڈ اپنا چیئرمین لگا دو، ایف بی آر میں بھی لگا دو، اس کے بعد ایس سی سی پی لگا دو، ایف آئی اے میں اپنے وہاں پہ آپ کرونیز لگا دو اور پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لو۔ اس کی سب سے میں نے بہترین مثال دیکھی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، جب ان کو پاناما پہ بریفنگ کے لیے بلایا گیا، 8-10 افسران تھے، لا سیکریٹری تھے سر، اس میں نیب چیئرمین تھا قمر زمان چودھری تھے، ایف بی آر کے چیئرمین تھے، اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، ایس سی سی پی تھی، ایف آئی اے تھی، سب نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اب وہی یکدم ان کو وہ لگ گئے ہیں، ان کو کرنٹ لگ گئے ہیں۔ ریزن کیا تھی کہ وہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا سب سے بیسٹ جو اس کا حل آ کے ڈھونڈا گیا تھا وہ یہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے نا ان بابوز کو چھوڑے، یہ نہیں کریں گے، یہ ان کی نہیں رہے گی، ان کو تمام کو پوسٹنگ ٹرانسفر چاہیے، اس ملک کا بھلا نہیں چاہیے۔ سو انہوں نے اس وقت جے اے ٹی بنائی تھی، اسی جے اے ٹی نے ہی یہ رزلٹ ڈیلیور کیے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ایک مستقل اپنے پاس 5-6 افسران کی لسٹ رکھیں جو اچھے ہوں، ایماندار ہوں، اور ان سے کام لیں۔ یہ ادارے نہیں کریں گے، اور وہی چیزیں اب آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہیں تاکہ انڈیپینڈنٹ اور اس میں وہ لوگ آنے چاہیے۔ اب اس میں اس کی دفعہ بھی وہی ماڈل فالو کیا ہے کہ عامر صاحب جو جے اے ٹی کا پاناما میں تھا، اس فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اس میں ایم آئی کے بریگیڈر بھی تھے، اس دفعہ صرف آئی ایس آئی کو رکھا گیا، لیکن اس میں کلاز میں کور کر دیا گیا ہے کہ جناب کہ یہ جو جے اے ٹی ہے یہ کسی بھی یہ انٹیلیجنس ایجنسی سے، یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے، یہ کسی بھی کوئی پرانی انکوائری سے، کسی ہی ادارے سے جب چاہے جو انفارمیشن چاہے اس کو مل سکتی ہے۔ انکوائری کے سربراہ احسان صادق بنائے گئے ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے افسر ہیں، وہ ایماندار ہیں، کم از کم ان پہ کوئی سکینڈل کو اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں آئی، تو وہ اچھے میرا خیال چوائس ہیں، وہ اسٹیڈ فاسٹ بھی ہیں۔ اور دوسری اس میں نیب کا میں دیکھ رہا تھا، اس پہ کچھ کوسچنز ہیں، شاید میرا خیال ہے وہ صحیح طریقے سے وہ جو نعمان صاحب کو ڈالا گیا ہے، کیونکہ نعمان صاحب بیسیکلی انجینئر ہیں، ان کا بینکنگ کا، کیونکہ بینکنگ اسکینڈل ہے بیسیکلی، ان کا بینکنگ اسکینڈل کا، بینکنگ انکوائریز کا نعمان صاحب کا کوئی تجربہ نہیں ہے سر۔ 2006 میں آئے تھے، ان کو انڈکٹ کیا گیا تھا، انہوں نے اس طرح کی کوئی انکوائریز نہیں کی۔ ہاں ایماندار بہت ہیں لیکن کمپیٹنسی پہ کچھ ان کے کوسچن، ایمانداری اور کمپیٹنسی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اٹس اے ریئر بریڈ ہوتی ہے کہ ایماندار بھی بندہ ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو، لائک طارق کھوسا جیسے، ایسے لوگ تو خیر اگر ریئر ہوتے ہیں۔ سو ایماندار بہت ہیں، ان کا نعمان صاحب کے بارے میں کہا گیا جو اس میں ہے نیب کی طرف سے، لیکن ان کی کمپیٹنسی کے مسائل ہیں، اور یہ ڈاؤٹس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 4 یہاں پہ ڈی جی لگائے گئے تھے، عامر صاحب انڈکٹ کروائے گئے تھے، اور جو سب سے بڑے پراپرٹی ٹیکون ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو نام کیا لیں ان کا، انہوں نے یہاں پہ ان کو انڈکٹ کروایا تھا 4 یہ ڈی جیز کو۔ وہ ڈی جیز اس وقت آپ کو تو پرومیننٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے زرداری صاحب کے ذریعے وہاں بندے ڈلوائے تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ مس گائیڈ ہوئے ہیں کہ ایک ایسا بندہ ڈلوایا گیا جو ایماندار بہت ہے لیکن کام ان کو نہیں آتا، ان کے کریڈٹ پہ کوئی بینکنگ انکوائریز یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سو برا اینی وے چیف جسٹس صاحب کا بہت اچھا ایک سٹیپ ہے کہ جے اے ٹی بنے گی ہے اور وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ ہوپ زرداری صاحب انوسینٹ آدمی ہے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیا نکلتا ہے۔ ویسے بھی سپریم کورٹ نے تو فیصلہ کر لیا ان تمام فرشتوں کو ڈھونڈنے کا جن کی جانب سے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پہ ہم بیوروکریسی کا بہت زیادہ اس لیے زور لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی جو نیا پاکستان کا پلان ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ ٹیم کون سی ہوتی ہے، اور یہ خان صاحب پرائم منسٹر نے اگلے دن یہ درخواست صحافیوں سے کی تھی کہ مجھے 3 ماہ دیں۔ میرا خیال یہ ان کی ڈیمانڈ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ اگر غلط فیصلے ہو گئے تو اس کے اثرات اگلے 3 سال کیا 5 سال تک رہیں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی کریکشن ساتھ ساتھ جب یہ فیصلے ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا فیڈ بیک دیتے جائیں۔ انہوں نے ابھی کل پرسوں جو ہے ایک 19ویں گریڈ کی سینیورٹی لسٹ ایشو کی ہے جس کے اندر 97 21ویں گریڈ کے افسران ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک نارملی ہے کہ جب بھی آپ جونیئر افسران کو لگائیں گے، میرٹ پہ نہیں لگائیں گے، بہت بڑی پوسٹوں پہ لگائیں گے تو سارا نظام خراب ہوتا ہے، اور خان صاحب کا بہت زیادہ اصرار رہا ہے ہمیشہ سے کہ جناب میرٹ تو میرٹ کی تو اس کے اندر دھجیاں اڑ گئی ہیں کہ اس وقت تقریباً 69 کے قریب 22ویں گریڈ کے افسر جو ہے نا ان کو اگنور کر کے 21ویں گریڈ کے جو افسران ہیں 6 7 8 ان کو جو ہے 22ویں گریڈ کی جو سیکٹری کی لیول کی نوکریاں جو ہے نا چارج دیے گئے ہیں جو کہ ٹوٹلی غیر قانونی۔ یہی کام نواز شریف کی حکومت میں ہو رہا تھا، یہی کام ابھی بھی جاری ہے۔ میں کوئکلی سے وہ پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اعظم خان صاحب جو ہیں جو پرنسپل سیکٹری لگائے گئے ہیں جن پہ ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کا 37واں نمبر ہے 21ویں گریڈ میں بھی۔ 22واں گریڈ تو سینئر 22ویں گریڈ کو لگایا جاتا ہے، ان کا 37واں نمبر ہے۔ اس کے بعد اسد حیاء الدین صاحب جو ہیں
ہیں ان کو سیکٹری پیٹرولیم لگایا گیا ہے. یہ سینیورٹی لسٹ میں 21ویں گریڈ کی 16واں نمبر ہے اور یہ بھی سیکٹری ہیں. ظفر حسن صاحب ہیں, ان کا 27واں نمبر ہے, ان کو پلاننگ ڈویژن کا سیکٹری لگایا گیا ہے. ناصر جامی صاحب ہیں, ان کا 36ویں نمبر ہے سینیورٹی لسٹ پہ, ان کو اسپیشل سیکٹری پاور ڈویژن کا لگایا گیا ہے. افضل لطیف صاحب کو جو ہے چیئرمین سی ڈی اے لگایا گیا ہے, ان کا 21ویں گریڈ کے اندر بھی 46ویں نمبر پہ ہے. احمد فاروقی صاحب ہیں, ان کو کمشنر کراچی لگایا گیا, ان کا 54 نمبر ہے سینیورٹی لسٹ پہ. اس کے بعد محمد آصف صاحب ہیں, ان کو سیکٹری اوورسیز لگایا گیا, ان کا 75واں نمبر ہے, وہ بھی یاد کرا دو 21ویں گریڈ کی سینیورٹی لسٹ میں. خرم آغا صاحب ہیں, یہ شباز شریف کے بھی جو ہے پی ایس تھے, یہ پھر کیئر ٹیکر میں بھی پی ایس رہے, یہ ابھی بھی پی ایس رہے. ان کا 93 نمبر ہے, جونیئر ترین 21ویں گریڈ میں بھی جونیئر ترین افسران ہیں. تو یہ ہے. اب یہ لسٹ اس لیے لگائی جاتی ہے, جب یہ لگائی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ 22ویں گریڈ لگائے جاتے ہیں, اور 22ویں گریڈ کے لیے نظر آ رہا ہے کہ جن کو پہلی ترقیاں دے دی ہیں 22ویں گریڈ کے اندر, تو یہ کبھی امکان یہ ہوتا ہے کہ انہی نہیں لگنا ہے. یہی کام نواز شریف کے دور میں ہوتا رہا, جس کی وجہ سے ستیہ ناس بیوروکریسی کا ہوا اور ان کی گورننس کا بھی ہوا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ بورڈ اور نہ کریں. پہلے پچھلی جو غلط ترقیاں ہوئی ہیں 30-40 جو ہیں آخری 3 مہینے میں 30-40 22ویں گریڈ بنائے گئے ہیں. ایک 22ویں گریڈ کا جب افسر بناتے ہیں پوری نیچے ایک ڈویژن آ جاتی ہے, تو وہ ان کی تفتیش کروا لیں کہ وہاں پہ ایک سوشل انجینئرنگ ہوئی تھی, ایک ٹولہ تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا جو کہ یہ بیٹھ کے سوشل انجینئرنگ کی کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا انتظام کیا کہ حکومت کسی کی بھی ہو, ہمارے ہی بندے رہیں گے, جو کہ اب وہ بینڈ آف بردرز نہیں ہے, برینڈ آف کرمنلز ہیں, جو کہ تمام جو مقدمات کرپشن کے چل رہے ہیں ان کو اوورسی کریں گے, ان کو روکیں گے. یہ جو ٹولہ تھا اس کی ظاہر ہے سربراہی جو ہے وفاد حسن فواد صاحب کرتے تھے, ساتھ میں ندیم حسن آصف صاحب جو کہ آج کل ممبر ہے پی ایس سی کے, یہ اس کا خاص رکن تھے. طاہر شہباز صاحب اس کا اسٹیبلشمنٹ سیکٹری تھے, ان کو ٹیکس امبڈسمن لگایا گیا. معروف افضل صاحب تھے, شکر ہے, ان کو او ایس ٹی لگایا گیا. پھر اعجاز منیر صاحب کو اب دوبارہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ لگایا ہے. یہ کلیدی کردار تھا, یہ نمبر 2 تھے فواد حسن فواد صاحب کے, ایڈیشنل پی ایس پی ایم تھے, وہاں پہ ایڈیشنل سیکٹری تھے. اس کے بعد نبیل اوان صاحب تھے, ایک جواد پال صاحب تھے. یہ ایک ٹولہ تھا جنہوں نے بیٹھ کے لسٹیں بنائیں اور اس کے اندر ٹیمپرنگ کی اور غلط ترقیاں کروائیں 21ویں گریڈ میں, پھر 22ویں گریڈ میں, تو پورا بنایا ہوا ہے. یہ اس لیے بھی ہماری درخواست ہے کہ یہ ترقیوں کو بھی روک دیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹاسک فورس ایک بنائی ہوئی ہے کہ جو کہ ریفارمز کرے گی. پہلے آپ یہ تفتیش کرا لیں, پھر ریفارمز کر لیں, کیونکہ یہ ہم آپ کو خبر دے دیں. یہ کلاسز صاحب کی اس کے اندر زیادہ محنت ہے, مگر یہ انہوں نے مجھے پکڑا دی ہے کہ یہ کیبنٹ کے اندر کل جو سمری پیش ہوئی ہے, یہ اس کے اندر بڑے فیصلے ہو گئے ہیں یہ جو آئندہ بیوروکریسی سے ریلیٹڈ. پہلی تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ بنایا گیا تھا 2006 میں نیشنل کمیشن آف گورنمنٹ ریفارمز, اس کو تحلیل کر کے یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. اس کے اندر ہمارے جو 2-4 کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ٹائم فریم بتا دیں کہ یار یہ کتنے دن میں کرنا ہے. یہ نہیں ہوئے کہ 3 مہینے کا انہوں نے کہا جی ہنی مون پیریڈ ہے, یہ بتا دیں ٹائم کتنے میں بنے گا. دوسرا اس کے اندر ایک کنسرن جو ہمارا ہے کہ انہوں نے ایک تو انرجی سیکٹر کو چھوڑ دیا ہے کہ اس کے یہ جورسڈکشن میں نہیں ہے. جن پی ایس او میں اور انرجی کے اندر کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ کوشچن کرنا چاہیے کہ ان کی بھی دیکھنی چاہیے کہ سائز کیا ہے. تو یہ جو کمیٹی ہے یہ دیکھے گی کہ بیوروکریسی کا سائز کیا ہے, حجم کیا ہے, آیا اس کو کتنے رکھنے کی ضرورت ہے. نمبرز یہ وہ کیونکہ 22ویں گریڈ کا 100 تک فگر لے گئے ہوئے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے یہ صرف 20-25 ہوتے تھے سیکٹری, اور وہ جو ہے ڈویژن آفٹر ڈویژن ایک بالکل 45-46 پہ لے گئے ہیں, کریٹ کیے گئے ہیں. اچھی بات ہے کہ اس کا مینڈیٹ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ڈیوالو کریں صوبوں کو, تو کافی ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں, کافی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ کمیٹی جو ہے نا اس کو وہ کرے گی. تو اس میں اچھی خبر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ای گورنمنٹ بھی کرائیں گے. یہ جو فائل ورک ہے, فائل آفٹر فائل کی بجائے دنیا بدل گئی ہے, ای گورنمنٹ پہ کرنے جا رہے ہیں. مگر اس کے اندر جو خطرناک بات مجھے سمری کے اندر ہے کہ جناب یہ دیکھیں گے کہ جو بیسک سیلری ہے, کرنٹ بیسک سیلری ہے, اس کی ایڈیکویسی, بڑا مزدار فینسی ورڈ ہے ایڈیکویسی, کہ دیکھیں گے یہ ایڈیکویٹ ہے. ہم سوچ رہے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ ایڈیکویٹ سے مراد ہے کہ یہ زیادہ ہے. پرکس کو ملائیں تو یہ اگر تنخواہ 2-3 لاکھ ہے نا تو یہ 10-10 لاکھ میں مول جاتی ہے. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس کو کم کریں, یہ نہ کریں کہ ان ایڈیکویٹ کر کے 10 کی 20 کر دیں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ
یہ مجھے فار ایگزامپل ارشد حسین صاحب، یہ اس کے اندر ڈراسٹک کٹ ایسے بندہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ جو اینٹی اسٹیٹس کو ہو. جس طرح کے جو بھی تھے ان پہ بڑے اعتراضات تھے، تنویر نقوی صاحب، مگر وہ ایک بالکل ایک اینٹی اسٹیٹس کو تھے یہ بیوروکریسی کے حوالے تک کم از کم. تو وہ بندہ لگائے جو کہ ان کا پرو نہ ہو، بلکہ ان کی جو پرفارمنس ہے بیوروکریسی کی، جو ان کی ڈیلیوری ہے، ان کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو اور پرکس دیے جائیں. تو کوئی بندہ تگڑا ہونا چاہیے تھا. دوسرا، اس کی جو ممبرز ہیں، ابھی انہوں نے مجھے اچھی خبر دی ہے کلاس صاحب نے ابھی، کہ اس کے اندر ندیم الحق صاحب ہیں جن کے بیوروکریسی پہ بڑے نون ویوز ہیں. صرف اس میں بابو نہ ڈالیں، اگر بابوؤں کے ریفارمز کرنے ہیں تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اس میں آپ سول سوسائٹی کے لوگ ڈالیں، اس میں ایکسپرٹس ڈالیں، اس کے اندر کوئی پسند آئے تو کلاسا صاحب جیسا بندہ بھی ایک ڈالے. یہ زکوٹا جنہوں کے اسپیشلسٹ ہیں. تو یہ صرف ہمارا خیال ہے سیاستدان بھی ڈالیں. تو یہ ایفرٹ جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 21ویں کی ترقیاں ہیں یہ میرٹ وہاں کریں. دوسرا، 22ویں کی جو غلط ہوئی ہیں اس کی تفتیش کریں. وہ سوشل انجینئرنگ جو کی ہوئی ہے وہ لوگ نہیں چلنے دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اس پہ بھی بحث کروا لیں کہ اس میں سے کوئی خاطر کا نتیجہ نکلے. عمران خان صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں کلاس صاحب انہیں بیوروکریسی کے حوالے سے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس کہ کس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں. عامر صاحب نے جو نام لیا نا، میں باقیوں پہ آپ کا بھی ہے، میرے کوئی اس پہ میرے اینٹینے کھڑے ہوئے یا نہیں. ایک نام پہ ہوا ہے. وہ کون سا جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی بات کی، وہ ہے ناصر جامی صاحب. میں رپورٹر ہونے کے تھوڑے سے فائدے کمیٹیز کی میٹنگ میں آتے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب نے جب 480 روپے کی سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹس ہوئی تھی اور اس پہ آڈٹ کیا تھا اختر بلند رانا صاحب نے، جس کی سزا بھی بھگتی اس غریب نے، اور اس کو سارے نکلوانے میں یہ شامل تھے کہ تم نے آڈٹ کیوں کر دیا ہے. اس میں سب سے زیادہ ریزسٹنس ریکارڈ دینے میں، وہ ڈیلینگ کرنے میں، کمیٹی کے ساتھ تعاون نہ کرنے میں، پیمنٹس ایون کرانے میں ناصر جامی صاحب شامل تھے، جن کو واٹر اینڈ پاور کا اسپیشل سیکرٹری لگایا 19ویں گریڈ میں. 19ویں، ٹھیک ہے سر، ان کو اسپیشل 21ویں وہ اسپیشل انہوں سیکرٹری یا ان کو وہ چارج دیا ہے. 36واں نمبر تھا سینیورٹی. سو یہ سب سے زیادہ ان کی ریزسٹنس ہی کمیٹی میں ان میں جا کے خود بیٹھتا رہا ہوں پیچھے ایز اے رپورٹر کے طور پر، سنتے رہتے ہیں پروسیڈنگ. سو ان کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جن کا لگایا گیا ہے تو یہ اس وقت وہ جس میں کہتے تھے کہ جناب کہ اس پاور سیکٹر میں کرپشن ہوئی ہے اور اس میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور اس میں ایک دن میں سمریاں بنی ہیں اور ایک دن میں انہوں نے ریلیزز کروائی ہیں 480 بلین روپیز کی. وہ بہت بڑا اسکینڈل تھا وہ جو پی گئے ہیں سارے ملا کے، اور اس کو خورشید شاہ نے سیٹل کیا باقی سے. تو ناصر جامی صاحب اس وقت آتے تھے، کمیٹی کو بریف کرتے تھے اور کمیٹی کو انہوں نے وہ ڈیلینگ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. لیکن پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے اس کو محسن عزیز کو، سینیٹر تھے اس کے، یہ پی ٹی آئی کے، اس میں سعود مجید صاحب تھے اور ایک کامل علی آغا صاحب تھے. تو انہوں نے پھر بھی اس پہ کوئی نہ کوئی انکوائری رپورٹ کر لی تھی کہ کیا کیا اس میں کرپشن ہوئی ہے اس سرکولر ڈیٹ میں. انہوں نے پھر اعتراضات کر دیے تھے ناصر جامی صاحب نے کہ جناب آپ نے اسحاق ڈار صاحب ان کمپنیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ جامی صاحب تو وہ ہیں. ایک اور میں تھوڑا سا میں عامر صاحب نے بات کی ہے جونیئر سینئر والی، جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کہنا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ سینئر لوگ ہی لگائے جائیں، مگر کچھ تو آپ خیال کریں نا. 69 فیڈرل یا تو وہ غلط ہیں، وہ نالائق ہیں، ان کو نکال دیں. دو چیزیں سر اس میں دو چیزیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں نے پھر ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سینالٹی جو ہے نا وہ واحد عقل کو ضروری نہیں ہے، کوئی 10 سال کو پہلے پیدا ہو گیا ہے، 5 سال میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں تو میں ان سے زیادہ ذہین ہوں، یہ کم ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. سپوزلی یا 10-20 سال میں کسی سے بڑا ہوں تو میں بڑا عقل مند ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. کوئی بندہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے، سمجھدار بھی ہو سکتا ہے، عمر کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں آپ کا آرگومنٹ اس کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ بنتا ہے کہ جناب اگر وہ ذہین نہیں تھا اس کے مقابلے میں تو وہ پھر پروموٹ کیسے ہو گیا ہے، وہ پھر 19-20ویں پہ تک رک کیوں نہیں گیا. تو پھر تو بورڈ کے ساتھ اصل ریفارم تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. عامر صاحب آپ کو جو یہاں پروموشن بورڈز ہیں نا، جو یہاں پہ ایف پی ایس سی کا ہے جو بیٹھتے ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ بنایا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا چیئرمین جو بیٹھا ہوگا ایف پی ایس سی کا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک وہ بیٹھ کے اس کے ممبران جنہوں نے ریکمنڈیشن دینی ہے کہ اس کو گریڈ 21 دینا ہے، اس کو 20 دینا ہے، اس کو 19 دینا ہے، اس کو نہیں دینا، جب وہاں سے پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہو رہی ہے، کیونکہ پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں،
اس میں بیوروکریٹ بھی بٹھائیں, اس میں صحافی بٹھائیں, اور دوسری آپ نے جو تجویز ہے, ہمارا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے ان کو وہاں پہ اس میں ان کی میٹنگ میں شریک ہو. ہمارا کام جو ہے یہ خبر ہے, رپورٹر, ہم رپورٹر رہیں گے. سو آپ کو اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت. بری خبر آپ کی یہ آپ کو سنا دوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایف پی ایس سی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, شنید یہ ہے کہ یہ ندیم حسن آصف صاحب جو ممبر ہیں انہی کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے, تو پھر سیر کا ستیہ ناز پورا ہونے وہی کہہ رہے ہیں نا, وہ جو آپ مجھے سناتے ہیں وہ کیا ہے, میر سادہ ہیں, وہ ذرا شعر تو سنائیں ذرا ایک بار سنا دیں. میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی تار کے لونڈے سے دوا. ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ ڈی ایم جی کا بندہ عشرت حسین صاحب کو لائیں گے, ایس این صاحب جن کا نام لے رہے ہیں, ندیم کیا نام ہے ان کا پورا, یہ سارے ڈی ایم جی کے لوگ ہیں. ان کی پرائرٹی میرے ڈی ایم جی کے میرے پیارے ایک ہی رہتی ہے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے اور ہم کتنا اتنا بڑا اس پہ جمپ مار کے سارا کچھ ہم لے لیں. سو جب آپ وہاں پہ بٹھائیں گے ایک ٹاپ, ایک ڈی ایم جی کے, اور سارے ڈی ایم جی والے ہیں ٹاپ سے باٹم تک, اور عشرت حسین صاحب ان کے ڈی ایم جی بات کرتے رہیں گے. آج ذرا سپیڈ میں ہم نے بتائی ہیں باتیں, اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن ڈیٹیل اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, مگر جاتے جاتے ان الفاظ کے ساتھ ایک تمام شہداء اور غازیوں کو سلام عقیدت جنہوں نے اس ملک مادر وطن کے دفاع کے فریضے کو بخوبی سر انجام دیا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.